वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जबीन सेक्शन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अल्लाह ताला ने फिरौन पर कौन से 5 बड़े अजाब नाजिल किए, कितने दिन के वक्त से अजाब नाजिल किए, चलें इस वीडियो में देखते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर दौर में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबियों की तौहीन और तकजीब और उनसे की गई बेशुमार वादा खिलाफियों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार कौमों पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उन कौमों को सफ़ाई हस्ती से मिटाकर दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की फ़िरौनों पर अल्लाह तबारक व ताला ने जो दर्दनाक अज़ाबात नाजिल फरमाए, वो अज़ाबात अपनी तरतीब और हौलनाकी की वजह से सबसे मुख्तलिफ है। प्यारे दोस्तों, फ़िरौनों पर अल्लाह तबारक व ताला ने लगातार 5 दर्दनाक अज़ाबात भेजे। ये 5 अज़ाबात एक एक महीने के फासले से आए और हर अज़ाब 7 दिन तक रहा। 7 दिन तक, यानी जब पहला अज़ाब नाजिल होता तो वह 7 दिन रहता और 7वें दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से वो अज़ाब ख़त्म हो जाता। फिर 1 माह के बाद दूसरा अज़ाब नाजिल होता। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक ने अज़दहा बनकर जादूगरों के सांपों को खा लिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। मगर फ़िरऔन और उसके हवारियों ने ईमान कबूल न किया, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले मुसलमानों पर मिस्र की ज़मीन को तंग कर दिया और उन मुसलमानों को फ़िरऔन बदबख्त ने तरह तरह की तकालीफ देना शुरू कर दी। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल वालों पर फ़िरऔन का जुल्म सितम देखकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की, जिसका अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में यूँ जिक्र बयान फरमाता है, ऐ मेरे रब, फ़िरऔन ज़मीन में बहुत ज़्यादा सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा उन्हें ऐसे अजाबों के अंदर गिरफ्तार फरमा जो उनके लिए सजावर हों और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फ़िरऔनियों पर लगातार 5 किस्म के दर्दनाक अजाबात नाजिल फरमाए। 5 फ़िरऔनियों पर नाजिल दर्दनाक होने वाला अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पहला अजाब। प्यारे दोस्तों, फ़िरऔनियों पर आने वाला पहला अजाब तूफ़ान का था। इस तूफ़ान के अंदर एक खौफनाक बादल आया और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। फिर इसके बाद इंतहाई तेज़ और खौफनाक बारिश हुई। इस बारिश के नतीजे में तमाम फ़िरौनियों के घर पानी से भर गए, जिसके अंदर फ़िरौन का महल भी शामिल था। पानी इतना ज्यादा था कि फ़िरौनियों की फिरौन पहले गर्दनों तक ज़माने में पहुंच बादशाह को भी कहा जाता। प्यारे दोस्तों, ये तूफान इतना दर्दनाक था कि फ़िरौन के हामी ना तो कोई काम कर सकते और ना ये हिल सकते। इन फ़िरौनियों के खेत और बागात सब तबाह बर्बाद हो गए और इस दर्दनाक अजाब की सूरत हाल मुसलसल 7 दिन तक रही। अल्लाह तबारक व ताला का ये मौजज़ा था कि बनी इसराइल के मुसलमानों और फ़िरौनियों के घर बिल्कुल साथ साथ ही थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी मुसलमान के घर में वो पानी दाखिल ना हुआ। इस दर्दनाक अजाब को जब 7 दिन हो गए तो 7वें दिन फ़िरौन की हिम्मत जवाब दे गई। 7वें दिन तमाम फ़िरौनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे कि आप अपने रब से कहें कि इस अजाब को हमसे दूर कर दे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके खुदा यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर ज़रूर ईमान ले आएंगे और तमाम बनी इसराइल के मुसलमानों को आज़ाद कर देंगे। चुनांचे उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के सदके उस अजाब को टाल दिया। अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से उस अजाब के टल जाने के बाद ज़मीन के अंदर ऐसी सरसब्जी और शदाबी नमूदार हुई कि इससे पहले मिस्र में कभी न देखी गई थी। तमाम की तमाम खेतियाँ शानदार हुई, गल्लों और पैदावार में बेशुमार इजाफा हुआ। इस तरह इन नेमतों को देखकर फ़िरौनी कहने लगे कि ये अजाब तो हमारे लिए बाइस नेमत था। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला की इन नेमतों की फरावानी को देखकर फ़िरौनी फिर सरकशी पर उतर आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और फिर उसी तरह बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। इस अजाब को ख़त्म हुए अभी 1 महीना ही गुजरा था कि इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर टिड्डियों का खौफनाक अजाब मुसल्लत फरमाया। इस अजाब के नतीजे में हर तरफ टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ हो गईं। ये टिड्डियाँ तमाम फ़िरौनियों के खेत बागात खा गईं और फ़िरौनियों के घरों में भी दाखिल हो गईं, जबकि मुसलमानों के खेत और बागात इस अजाब से महफूज रहे। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला का ये दर्दनाक अजाब देखकर जब फ़िरौनी तंग आ गए
تو فرعون نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب سے ہماری جان چھڑوا دیں تو ہم اس بار ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ فرعونیوں کی فریاد رسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں دن یہ عذاب ختم فرما دیا۔ جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام اور سکون سے رہے اور دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ ہمارے کھیت جو باقی بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ الغرض 1 ماہ کی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پیارا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر عذاب پہلے عذاب کی نسبت زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیار فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑوں تک کو کھا جاتا تھا۔ پیارا دوستو، یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سروں کے بالوں اور داڑھیوں تک کو بھی کھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے تمام فرعونی نہ کچھ کھا سکتے اور نہ ہی کچھ پی سکتے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ سے داخل ہوتا اور پاخانے کے راستے سے باہر نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ کر بھوک کے مارے فرعون نے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ فرعون جب بھی پاخانہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون نے یہ چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بدعہدی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور الٹا فرعونی کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ اس طرح جب اس بدعہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا دردناک عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں کے اندر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی فرعونی جہاں پر بھی بیٹھتا ان کی مجالس کے اندر ہزاروں مینڈک گھس جاتے، اور اگر کوئی فرعونی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو اس فرعونی کے منہ کے اندر مینڈک داخل ہو جاتے۔ ان فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی مینڈک گھس جاتے، یہاں تک کہ ہر فرعونی کی جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا، اور فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے کہ آپ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں تو اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر ظلم نہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو 7ویں دن ختم کر دیا۔ لیکن اس بار بھی یہ جھوٹے فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر 5واں دردناک عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ایک دم سے تمام فرعونیوں کے چشمے، کنویں اور تمام نہریں خون سے بھر گئیں، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اس طرح جب تمام فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونیوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس وقت فرعون سرکش نے اپنے تمام فرعونیوں سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے،
فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی کہنے لگے کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی اور جادوگری ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے تمام برتن تو خون سے بھرے پڑے ہیں، جبکہ تمام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں ایک ساتھ پانی نکالا کریں، لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور ستھرا پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے اور اسی کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ تمام فرعونی لوگ پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے، اور پیاس کے مارے تمام فرعونی مسلمانوں کے پاس آئے اور مومنین سے کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پیتے ہیں۔ لیکن اس بار بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عجیب جلوہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ مسلمان اور فرعونی منہ لگا کر پانی پیتے، لیکن مسلمانوں کے منہ میں جو جاتا وہ تازہ اور خالص پانی ہوتا، اور جو فرعونیوں کے منہ میں جاتا وہ تازہ اور خالص خون ہوتا۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھال چبا چبا کر چوسنے لگے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض جب فرعونی اس عذاب سے بھی تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ ان کی آہوزاری دے کر اور ان کی اس درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب ان سے ٹال دیا۔ اس طرح تمام فرعونیوں اور فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 دردناک عذاب آئے جو ایک ماہ کی مدت کے بعد آئے، لیکن یہ بدبخت اور بدکار قوم ان عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا، اور یہ تمام فرعونی اپنے بدبخت بادشاہ فرعون سمیت دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور تمام فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور فرعون آج بھی لوگوں کے لیے عبرت گاہ بنا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون واحد ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش کو نہ ہی پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک کے لیے اسی طرح دنیا میں جلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے نجات عطا فرمائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ جی ویورز، دیکھا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون پہ 5 عذاب نازل کیے، لیکن ان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کی بات مانتے رہے تاکہ بنی اسرائیل کے مسلمان پر جو وہ عذاب کرتے ہیں اس سے رک جائیں، لیکن فرعونیوں نے ان کی بات نہیں مانی اور بار بار اپنی بات منواتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرعونیوں کو نہیں چھوڑتا، فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا، ہم تو پھر مسلمان ہیں، اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ آپ سب سے دعا ہے اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کیا کریں، ہم سب کے لیے بھی دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری بخشش فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اس کے علاوہ پھر ملیں گے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔